रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जो हमारा कुरान का इतना खूबसूरत तर्जुमा तफसीर का सफ़र शुरू हुआ है उसमें सब साथ चल रहे होंगे। पिछली वीडियो में बहुत कम लोगों ने उसको देखा है, कंप्लीट कर लें आप लोग ताकि हम लोग साथ साथ चल सकें, क्योंकि अगर एक दो वीडियोस भी लेट हो जाएं तो फिर नई वाली वीडियोस के साथ पुराने को कई बार देखना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो हफ्ते में 2 से 3 बार निकाल लिया करें ताकि वीडियोस को हम साथ साथ ही कंप्लीट करते चले जाएं। 99 आयत तक हमने तर्जुमा और तफसीर सूरह बकरा का देख लिया था, और इसमें हमने अभी तक जो हम सिलसिला चल रहा है वो यहूदियों का ही देख रहे हैं और बनी इसराइल का ही किस्से कहानियाँ सब सुना रहे हैं अल्लाह ताला हमें कि उस ज़माने में वो क्या किया करते थे। और उसके बाद आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब बातें यहूदियों को बताते थे। अगर वो उस वक्त गौर से सुन लेते तो शायद वो हिदायत याफ्ता हो जाते, लेकिन क्योंकि उनको सुनना ही नहीं था, मानना ही नहीं था, जिनकी पास नबी आते रहे और उनको बताते रहे और उन्होंने उनकी मौजूदगी में नहीं माना, तो वो फिर उनके अंबिया की गैर मौजूदगी में नए आने वाले नबी को कैसे मान लेते। सिर्फ हसद की बुनियाद पे उन्होंने ये तक कह दिया कि हम तो जिब्राइल को भी नहीं मानते, यानी कि हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहते हैं। तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि फ़रिश्तों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो हम आगे भी पढ़ते, आगे अल्लाह ताला ने इनसे क्या क्या कहा है और इनके बारे में हम तक क्या क्या पहुँचा है वो हम देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। ये लोग जब कभी कोई अहद करते हैं तो उनकी एक ना एक जमात इसे तोड़ देती है, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान से खाली हैं। ये अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में दो टोक अल्फाज में ये बात बता दी है कि उन्होंने जो भी अपना मिसाक करते हैं, अहद करते हैं, पक्का अहद भी वो तोड़ देते हैं। वो किसी भी अहद को पूरा करना जानते ही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनके बारे में बता दी है, और इससे अगली आयत में भी तकरीबन यही बात है, तो वो हम एक साथ देख लेते हैं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुस्सद्दिक़ुल लिमा माअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। जब कभी उनके पास अल्लाह का कोई रसूल, उनकी किताब की तस्दीक करने वाला, उन अहले किताब के एक फ़िरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया जानते ही ना थे। देखें यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको बताया कि जब भी उनके पास कोई रसूल आ रहे थे ना, जब भी उनके पास कोई रसूल, यानी कि अभी की बात हो रही है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि उनके पास रसूल भी आ गए हैं और उनकी किताब की तस्दीक करने वाले, यानी कि कुरान पाक ने उनकी किताबों की तस्दीक भी की है कि उनकी किताबों का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है कि हाँ, तौरात, ज़बूर, इंजील जो उन पर आई थी वो सारी किताबें कुरान पाक में उनके अंबिया के नाम के साथ मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुरान पाक तस्दीक कर रहा है उन किताबों की कि हाँ वो किताबें आई थी, अंबिया आए थे इनके पास। लेकिन ये जो यहूदियों की अगर हम बात करें तो उनको ये मालूम था कि उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है, ये जिक्र आप देखेंगे बार बार आ रहा है कि उनकी किताबों में भी लिखा था कि आखिरी नबी आएंगे। अभी हम आगे देखेंगे, आई थिंक आयत नंबर 146 है, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने करीब से पहचानते थे कि जैसे इंसान अपनी औलाद को पहचानता है, इतने करीब से, इतनी मतलब वाज़िया निशानियाँ थी जो अल्लाह ताला ने इनको दिखा दी कि आखिरी नबी ये हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते थे। और आगे देखें अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि इन अहले किताब के एक फ़िरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया कि जैसे जानते ही नहीं, यानी कि बिल्कुल भोले भाले बन के हमें तो पता ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला ने इनके बारे में किस तरह से बिल्कुल क्लियर बता दिया कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इनके पास कोई नबी किताब लेकर आया है भी है।
وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے، یعنی کہ ہمارے پاس تورات موجود ہے، ہم بس اسی کو مان لیں گے، وہی کافی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہا تھا کہ تم نے تورات میں کہاں پڑھ لیا تھا کہ نبیوں کو قتل کرنا جائز ہے؟ تو تم لوگوں نے نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ اگر تم اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے تھے تو اس میں تو کہیں نہیں لکھا تھا کہ نبی کو قتل کرنا جائز ہے، کہ جو حق بات تم تک لے کر آتا ہے تم اس کو قتل کر ڈالو. تو اتنی یہ ناشکری قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل سے ان کی باریکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، ان کا کوئی نہ کوئی گروہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ بالکل ایمان سے خالی ہوتا ہے. اچھا آگے مزید ہم دیکھیں گے، بڑی انٹرسٹنگ باتیں آ رہی ہیں آگے، تو اس کو ہم آگے ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. یہیں تک کر لیتے کیونکہ آگے آیت کافی لمبی آ رہی ہے. اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. اب دیکھیں یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، ابھی تک تو ہم نے ان کی باقی نافرمانیاں دیکھ ہی لی ہیں، لیکن ابھی جو یہاں پر ہم ذکر دیکھیں گے نا ایک بڑی ڈیفرنٹ سی چیز ہے. یعنی کہ اب انہوں نے جادو پہ جو ہے وہ جادو کے پیچھے لگ گئے. جیسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب حکومت تھی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ باقی انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی مختلف معجزے دیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. یہ پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جیسے وہ چونٹی والا واقعہ آگے آئے گا وہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ جنوں والا بھی جہاں پہ ذکر آئے گا کہ جنوں سے حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ تعمیر کروائی. پھر اس کے بعد یعنی کہ جن کے ان کے حکم کے تابع ہوتے تھے، اور پرندوں کی ہدہد کا ذکر بھی ہم پڑھیں گے آگے. مطلب یہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو نشانیاں دی ہوئی تھی، معجزے دیے ہوئے تھے. لیکن کیونکہ حضرت سلیمان کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ جادو تعویذوں کی طرف لگ گئے تھے، اور ظاہر ہے کسی کا بھلا تو نہیں کرتے نا، کسی کا برا ہی کر رہے ہوتے. اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو حضرت سلیمان ہیں، جو معجزے ان کے پاس موجود ہیں، وہ بھی کوئی جادو ہی ہے. مطلب جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا سیم وہی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے وہ آپ کو معلوم ہے اژدہا بن گیا تھا، اور جو جادوگر تھے یا باقیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اژدہا ہے یہ بھی جو ہے اسی طرح کا جادو ہے جیسے باقی جادوگروں نے کیا ہے. لیکن وہاں پر پازیٹیو چیز کیا ہوئی تھی کہ جادوگروں کو معلوم پڑ گیا تھا کہ بھئی ہمارا جادو جو ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ، لیکن اصلی جو معجزہ ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جادو نہیں ہے. لیکن حضرت سلیمان کے زمانے میں کیا ہوا کہ انہوں نے جادو وغیرہ کی اور ان چیزوں کی چیزیں اتنی زیادہ، آپ کہہ لیں کہ کالے جادو جیسی چیزیں بڑھ گئیں کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی تھی. تو حضرت سلیمان نے کیا تھا کہ جتنی بھی کتابیں تھیں جادوگروں والی اور جتنی بھی ان کے عملیات کی کتابیں تھیں وہ ساری اکٹھی کی، اور اپنے تخت کے نیچے انہوں نے جو ہے وہ ان کو اپنی کرسی یا تخت کہہ لیں اس کے نیچے اس کو مطلب دفنا دیا کتابوں کو. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد، ان کی وفات کے بعد کیا کہ شیاطین نے اور جادوگروں نے ان کتابوں کو دوبارہ سے نکالا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو جو ہم کہتے تھے نا کہ سلیمان جو ہے اس کے پاس بھی جادو ہے، تو یہ دیکھو اس کے پاس سے جادو کی کتابیں نکلی ہیں. مطلب بہتان کی انتہا ہو گئی. تو یہ بہتان انبیاء علیہ السلام پر بھی لگتے رہے. اور پھر ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا تھا کہ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفر کا ہے، یعنی کہ یہ جو جادو وغیرہ کیے جاتے ہیں یہ کفر ہے، اتنا بڑا جرم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سلیمان یہ کفر نہیں کر سکتے تھے، یہ صرف جادوگری کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں ڈیفینڈ کیا. دیکھ لیں کتنا بڑا مقام ہوتا ہے انبیاء کا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ تمہارے زمانوں میں جن یہودیوں نے یہ بات کہی تھی وہ غلط کہی تھی. آگے دیکھیں، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، تو کفر نہ کر. دیکھیں یہاں پر جو 2
ہاروت اور ماروت فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بابل کا شہر یعنی کہ عراق کا آپ کہہ لیں کہ شہر بابل، اور وہاں پر 2 فرشتوں کو یہی جادو دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور یہ ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جادو نہ سیکھو کیونکہ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، یہ کفر ہے، یہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمائش کے لیے انسانوں کی بھیجا تھا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بات تو انہوں نے نہیں ماننی تھی، یہ آگے کیا کرتے تھے؟ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پھر لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جادو کس طرح کا سیکھتے تھے کہ جو خاوند اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈال دے۔ اب دیکھیں شیطان کو جو سب سے بڑی ایک خوشی کی خبر اس کے لیے ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو میاں بیوی ہیں ان کے بیچ میں اختلاف کروایا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام یا جو انسانوں کی جو بنیاد ہے وہ فیملی سسٹم ہے کہ یہ میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے بال بچے ہوتے ہیں، فیملی گرو کرتی ہے، اچھے سے انسان جو ہے ایک اچھے سے اپنی چل رہا ہوتا ہے لائف میں۔ لیکن اگر کہیں میاں بیوی کے بیچ میں دراڑ آ جاتی ہے اور وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اوبویسلی وہ بچے بھی اس طرح کے نہیں رہتے جو ایک ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے رہ سکتے ہیں، تو وہ جو ایک رشتہ ٹوٹ جانا ہے نا، اس کے نتیجے میں جو نقصان ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن شیطان اس نقصان کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا فیوریٹ جو کام تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح یہ جو ایک فیملی سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ جادو نہیں چلا سکتے تھے۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، یعنی کہ یہ وہ عمل سیکھتے ہیں، شارٹ کٹ ہے نا، عمل سیکھتے ہیں کہ جس سے یہ کسی کو، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا تو ہمارے ہاں ایک حسد کی سب سے بڑی بیماری کہ اگر کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس اس کو کسی طرح نظر لگ جائے، یا اللہ معاف کرے بہت ساری جگہوں پر ہمارے بھی ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دم تعویذ جو ہے وہ اللہ معاف کرے کالے جادو کا سہارا لے کر کسی کی خوشیوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بھی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، اور جو کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان کی بات یہاں کی ہے کہ وہ بھی میرے ہاتھ میں، کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آگے دیکھیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں، اور کاش یہ جانتے ہوتے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ کاش یہ جانتے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مطلب اگر کوئی دنیا کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے نا تو اس کو دنیا میں وہ چیز مل جانی ہے، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس کو دنیا میں کوئی ایسا عمل کر کے اپنے لیے کوئی تسکین تھوڑی دیر کے لیے مل جاتی ہے، اس کو بدلہ اس کا دنیا میں مل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف صاف لکھ دی ہے کہ وہاں پر اس کو کوئی بدلہ نہیں ملنے والا۔ اور آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جو بات کہی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اگر یہ متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے بن جاتے تو ان کو کتنا بڑا اجر ملتا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کسی بات کو، کسی نبی کی بات کو، کسی کتاب کی بات کو انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ خاتے میں نہیں ڈالا اور اپنی منمانی سے زندگی گزارتے رہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے لیے بھی لیسن نکلتے ہیں کہ کہیں ہم بھی تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی تو بہت سارے شارٹ سٹیٹس گزرتے ہیں، ریلز گزرتی ہیں، کوئی آیت، کوئی واٹس ایپ سٹیٹس کسی نے لگایا ہوتا ہے، ہمارے سامنے سے بھی تو آیتیں گزرتی ہیں، ہمارے سامنے سے بھی تو بہت ساری قرآن کی باتیں گزرتی ہیں، اور ہم اس کو سنتے ہیں ایک کان سے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں نہیں یہ ہمارے لیے نہیں، یا یہ ہمارے ٹائپ کی بات نہیں ہے، اور ہم اس کو گزار کے آگے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا پھر آگے کی روٹین وہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم سن کے غور کر کے
اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، اپنے دل تک دماغ تک اتارنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہم اس کو سمجھنے کے بالکل قاصر ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف جو ہے نا وہ ایمان سے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اور ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ ہم نے جیسے جیسے ان کے بارے میں پڑھنا ہے، یہودیوں کے بارے میں اور باقی قوم کے بارے میں، تو ہم نے ساتھ ساتھ اپنے آپ پہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں یہ گناہ۔ آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب یہاں پر بڑا ایک ایسی چیز آ رہی کہ جو آپ حیران رہ جائیں گے کہ الفاظوں کے بدل دینے سے معنی کس طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو۔ دیکھیں یہاں پر ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے، یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں بیٹھے ہوئے اور کوئی بات چیت چل رہی ہے تو اس میں اگر کسی کو کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو وہ رائے نہ کہہ دے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کے متوجہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہودیوں نے چونکہ اپنی وہ بات تو انہوں نے ماننی نہیں تھی نا جو نبی نے کہی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ رائنا کو رائینا کہتے تھے، رائینا یعنی کہ ہمارے چرواہے، اس طرح کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی ڈس رسپیکٹ ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، بہت سارے انبیاء بکریاں چراتے رہے، لیکن محفل کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کو اس طرح سے مخاطب کرنا، اور وہ بھی نبی رسول کو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے کہ رائنا مت کہو، انظر نہ کہو، یعنی کہ ہماری طرف دیکھیے اور بات سنتے رہا کریں۔ اور پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قرآن کی حدیث کی بات کرتے تھے تو ان کا لہجہ بہت نرم، اور آپ کہہ لیں کہ بہت آرام سے وہ تسلی سے بات کرتے تھے، سکون سے بات کرتے تھے کہ بات سمجھ میں آئے۔ اس طرح بات نہیں ان کی ہوتی تھی کہ بس ہماری طرح جلدی جلدی گزر گئے اور پتہ ہی نہ چلے کہ بات کیا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ سافٹ اور آرام سے سکون سے بات کرنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہاں پر ان کو کہا گیا تھا کہ رائنا کہو۔ لیکن جب یہودیوں نے رائنا کہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے رائنا کہنے سے بھی صحابہ کو اور مسلمانوں کو منع کر دیا، ان کو کہا کہ انظر نہ کہا کریں۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ وہ اتنی ڈس رسپیکٹ کسی نبی کے سامنے اس کی موجودگی میں بھی کر دینا کہ ان کو اخلاق کا کوئی خیال ہی نہ ہو کہ یہاں پر ہم بات کس سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی پروٹیکٹ کی ہے، ان کے بارے میں کلیئر کی ہیں باتیں کہ میرے نبیوں سے اس طرح سے سلوک جو تم کرتے ہو یہ کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ 104 نمبر آیت تک آج پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو مزید تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ اب میں تھوڑا سا 2-3 آیتیں یا 3-4 آیتوں کی جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ روز کے روز کر دیا کروں شیئر، تاکہ ہم ایٹ لیسٹ سورہ بقرہ کو جلد سے جلد رمضان میں کمپلیٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔